पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रियाज यूसुफ एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जब आसमान से जवाब आए। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। आज के इस प्रोग्राम में बड़े ही बाबरकत खादम हमारे साथ मौजूद हैं। आज के गेस्ट पास्टर इरफान आरिफ। मैं चाहूँगा कि पास्टर साहब अपना तारुफ कराएँ, उसके बाद हम दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जी पास्टर साहब। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ इस वक्त के लिए अजीम खुदावंद का, उसके बाद डॉक्टर साहब का, उसके बाद जरमाया टीवी का, सारी टीम का, डॉक्टर मैनुअल ताहिर साहब का, उनकी अहलिया का, बाकी साथियों का। शुक्रगुज़ार है खुदा ने मुमकिन किया कि फिर से हम जमा हों और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। मेरा नाम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया है, पास्टर इरफान आरिफ है और खिदमत खुदा ने अपनी भेड़ें कोट कम्बो बकर मंडी में दी हैं और एक ख़ूबसूरत नाम खिदमत को बख्शा गॉड हेवन मिनिस्ट्रीज़ से हमारा ताल्लुक़ है और खुदा ने फ़ज़ल किया कि मैं अभी वहाँ पर गॉड हेवन मिनिस्ट्रीज़ का फाउंडर एंड चेयरमैन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। वैसे बहुत अच्छा लगा कि आप नौजवान हैं और इतने खूबसूरत तरीके से उनकी खिदमत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आज के इस बाबरकत प्रोग्राम को आज की दुआ के साथ शुरू करें। प्लीज़ दुआ में रहनुमाई कीजिएगा। जी सर। मेहरबान कुदूस खुदावंद, आपके नाम की तमजीद से ताइश करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं इस वक्त के लिए, बाबरकत मौका के लिए जो खुदावंद आपकी वसासत से हम सब के लिए मुमकिन हुआ। शुक्रगुजार हैं आज के इस पल के लिए खुदावंद, जिसमें हम आपकी दी गई ज़िम्मेदारी को औरों के साथ बांटने को हैं। मेरे खुदावंद, हम पर आपका फ़ज़ल वाला हाथ बरकरार रहे। जितने सामीन हमारे सामने बैठे हैं, इन सबों पर भी आपका फ़ज़ल वाला हाथ मांग लेते हैं। और खुदावंद, आज जितने जिस जवाब को हासिल करने के लिए जिस नीयत के साथ बैठे हैं, खुदावंद फ़ज़ल बख्शिएगा, हम उसी नीयत, इरादा के साथ, दयानतदारी के साथ उन तमाम बातों का आपकी रूह की वसासत से जवाब दे सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। वैसे अगेन वेलकम। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। वैसे फरमाइएगा, कलाम मुक़द्दस में खुदा ने सबसे पहले रोज़ा रखने के बारे में क्या तालीम दी? जी, कलाम मुक़द्दस में सबसे पहले जो रोज़ा रखने की तालीम दी गई है वो योम कफ़ारा के दिन पर दी गई है। और हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि काफ़ी लोग खुदा के सूरमा रोज़ा की हालत को इख्तियार करते रहे हैं, लेकिन जो तहरीरी तौर पर हमें ये मिलता है वो अहबार की किताब उसके 16वें बाब में हमें ऑनवर्ड इस सारी बात को मिलता है, जिसमें खुदा ने मुकर्रर किया कि योम कफ़ारा के रोज़ कौम बनी इसराइल, सरदार काहिन और उसकी वो कौम जो चुनीदा कौम है, वो सारा रोज़ा की हालत को इख्तियार करेंगे। पास्टर, अभी आपने फरमाया कि रोज़ा रखने की बाकायदा जो तहरीरी तालीम कलमबंद की गई है कलाम मुक़द्दस में, उसका बाकायदा तज़किरा अहबार की किताब उसके 16वें बाब में मरकूम है। और आपने यहाँ एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया, कफ़ारा का दिन। कफ़ारा के दिन से क्या मुराद है? कफ़ारा के दिन की डेट क्या है और ये क्यों मनाया जाता था? इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? जी, मैं इस बात में ज़रूर मावनत करना चाहूँगा हम सब की। योम कफ़ारा के दिन खुदा ने ये दिन मुकर्रर किया जिसमें सरदार काहिन और कौम बनी इसराइल अपने ख़ताओं की कुर्बानी को खुदा के हुज़ूर गुज़रानेंगी, और ये दिन अपने आप को पाक करने के लिए मुकर्रर किया गया। और जो इसकी डेट तारीख़ बताई गई है कलाम मुक़द्दस में, वो 7वें महीने की 10वीं तारीख है। ये आपकी मुराद 10th ऑफ जुलाई है? नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। 10th ऑफ जुलाई नहीं है ये। जो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक है उस 7वें महीने की बात की जा रही है, जिसको तिश्री के तौर पर जानते हैं, कहा जाता है। वो तिश्री का 7वां महीना बनता है और ये हमारे कैलेंडर के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर के मिड में आता है। वाह, वेरी नाइस। वैसे फरमाइएगा, आजकल के दौर में जब नौजवान रोज़ा रखते हैं तो उन्हें ख़ुसूसी किन चीज़ों से इज्तनाब करना ज़रूरी है? जी ज़रूर। इसके लिए मैं कलाम मुक़द्दस में से हवाला ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया गलीतियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत अगर हम मुताला करें तो वहाँ पर जिस्म के काम जो है वो ज़ाहिरी तौर पर बयान किए गए हैं, जैसे कि हरामकारी है, नापाकी है, शहवत परस्ती है, जादूगिरी है, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, नफ़रतें, जुदाइयाँ, बिदतें हैं, बुग़्ज़ है
اور نشہ بازی ہے، ناچ رنگ اور ان کی مانند ہیں۔ کائنڈلی معاونت فرمائیے گا، آپ بھی نوجوان ہیں، زندگی کے مختلف مراحل سے آپ نکلے ہیں، کیا کسی نوجوان کے لیے آسان ہے ان چیزوں کو اوور کم کرنا، یا اگر آسان ہے تو کیسے وہ ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے؟ جی سر، اگر ہم روزہ کے لفظی معنی دیکھیں نا تو یہ ایک پرہیزگاری کے طور پر آ جاتا ہے کہ آپ پرہیز کریں، اور کلام مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان تمام جو جسمانی کام ہے اسے اگر ہم پرہیز کرنے کا ارادہ کر لیں تو میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کا ہر دن ہی روزہ ہے۔ اگر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے نشہ بازی کی محفلوں میں نشہ بازوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا، مجھے پرہیز کرنا ہے، تو یہ بھی ایک آپ کی روزہ کی قسم میں آ جاتا ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اگر آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا اس طرح سے رکھتے ہیں کہ آپ یہی سپوز کریں کہ آپ روزہ کی حالت میں ہیں، اگر آپ جسمانی طور پر بھوکے نہیں ہیں تب بھی آپ کا بدن اس کے جلال کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور آپ کی فیلنگز ویسی ہیں خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ معاونت کیجیے گا کہ یوم کفارہ کا اب ہماری موجودہ زندگی میں کوئی عمل دخل ہے مسیحیوں کے لیے؟ جی بالکل بالکل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا، لیکن اس میں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم سب پر فضل ہوا کہ ہم پر وہ تمام قوانین لاگو نہیں ہیں، اب ایک ہی قوانین لاگو ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنے جامے ہر روز برے کے لہو سے دھوتے ہیں اور اس کو پاک اور صاف کرتے رہیں۔ یہاں یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ بہت سے لوگ شاید اس چیز کو نہ جانتے ہوں کہ مسیح خداوند کی بھی شریعت ہے، کیا مسیحی لوگوں کے لیے اپنے طور پر ہی اپنی زندگی گزارنا کافی ہے، یا جیسا غلطیوں کے نام لکھے گئے پولس رسول کے خط اس کے 6 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، بس تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو؟ تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تبھی ہمارے اوپر یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ ہم ضرورت مندوں کو سہارا دیں، ان کی ضرورتوں کو رفع کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، یا باقی سال میں بھی ہمارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، یا پھر ایک یہ اسپیسیفکلی لینٹ سیزن میں ہی ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا چاہیے، یا یہ جو پریکٹس ہے فار ایور ہے مسیحیوں کے لیے؟ جی یہ بالکل درست بات ہے، اور جیسے بھی پالوس رسول کی ہم بات کر رہے ہیں تو پالوس بھی اس بات کو فرماتے ہیں کہ اب مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ میرا مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ کیا بات ہے! اور مسیح کو زندہ رکھنا میرے اور آپ کا سب سے پہلا اور اہم فریضہ ہے۔ جب ہم اپنے اندر مسیح کو رکھتے ہیں، مسیح کی محبت کو رکھتے ہیں، تو سب چیزوں پر ہم غلبہ پانا شروع کر جاتے ہیں، اور بہت سی جانوں کو، بہت سی روحوں کو ہم مسیح کے لیے جیت بھی سکتے ہیں اپنے کردار کی وساست سے۔ پریز گاڈ۔ اچھا یہ فرمائیے گا کائنڈلی کہ روزوں کے ایام میں ایک بحث ہے، کیا یہ فرض ہیں یا نہیں ہیں، کتنا ضروری ہے؟ جو بھی آپ تذکرہ کر رہے تھے یوم کفارہ کی مناسبت سے، تو یوم کفارہ کے دن جو روزہ رکھا جاتا تھا اس کی کیا کمپلشن تھی، کتنا ضروری تھا، کیسے راہ فرار حاصل ہو سکتی تھی؟ تحریری طور پر بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل، میں اس میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ اس میں راہ فرار نہیں تھی، یہ ایک پابندی تھی جس میں قوم بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو اس روزہ کو رکھنے کے لیے پابند کیا گیا، اور اگر کوئی اس روزہ کی حالت کو نہیں اختیار کرتا تو خدا نے خود فرمایا کہ وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، بود و باش کرتا ہے تو وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس دن کام کرے تو اس کے لیے کوئی حکم ہے؟ جی کام کاج کرنے کے لیے بالکل بھی حکم نہیں ہے، کیونکہ میں نے جیسے بھی آغاز میں بتایا کہ یہ ایک خاص سبت ہے جس میں انہیں کام کاج نہیں کرنا ہے۔ اور آپ کے جو پہلے سوال کی بات کہ یہ روزے فرض ہیں، ابھی لینٹ سیزن سٹارٹ ہے، یہ فرض ہیں یا نہیں ہے، تو میں اس میں ہمیشہ اس بات کو اپنی زندگی میں لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں دوسروں کی بھی اس میں معاونت کر سکوں کہ میرے لیے روزہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں قریب آ جاتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اچھا بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن کام کرے، یوم کفارہ کی مناسبت سے میں آپ سے محو گفتگو ہوں، اگر کوئی شخص اس دن کام کرے تو خدا اس سے فنا کر ڈالے گا، تو یہ کسی صرف ایک دن کے لیے تھا یا فار ایور، یا کچھ مہینوں کے لیے، ہفتوں کے لیے؟ یہ کتنا دورانیہ تھا، یہ کتنے وقت پر محیط تھا جس میں کوئی کام نہیں کرنا، اسے سبت کے طور پر ماننا ہے؟ جی یہ صرف سال میں ایک بار ہی تھا، تشریع کے مہینے کی 10ویں تاریخ کے لیے، اور جو روزہ کی حالت اس میں اختیار کرنی ہوتی ہے وہ اسی مہینے کی 9ویں تاریخ سے 10ویں تاریخ کی شام تک، ایک شام سے دوسری شام تک
کے دوران آپ کا مطلب ہے تشری مہینے کی جو 7واں مہینہ ہے جی عبرانی کیلنڈر میں، اس کے 9ویں مہینے کی شام سے 10ویں مہینے کی شام تک، بالکل ایسے اس میں کسی چیز کو کھا پی نہیں سکتے، اور ممانعت ہے کہ اس میں کوئی کام بھی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو خدا اسے اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالے گا۔ میں آج کے اس پروگرام کی توسط سے آپ سے چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے خصوصی طور پر کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح کا ہمارا چال چلن ہونا چاہیے، نہ صرف لنٹ سیزن میں بلکہ باقی سال کے ایام میں بھی ہمیں کس طرح کا رویہ دوسروں کے ساتھ رکھنا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ مسیح خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو مسیح خداوند ہمارے اندر سے نظر بھی آنے چاہیے؟ جی ضرور، میں اس میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ صرف یہ 40 دن کا کام نہیں ہے، اور یہ جب تک میری اور آپ کی زندگی ہے، مجھے اور آپ کو ہمیشہ اس کام کو کرنا ہے۔ روزہ کے معنی پرہیز کرنا ہے، کنارہ کشی کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ ہر روز ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کنارہ کشی کرنا شروع کر دیں تو ہم یہاں رویا زمین پر رہ کے مسیح خداوند کے چہرے بن سکتے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں اس ساری خوبصورت گفتگو کے لیے۔ آخر میں یہ فرما دیجیے گا کہ یوم کفارہ کے لیے ایک لمبی لسٹ ہے، جانوروں کو قربان کرنا، سردار کاہن کے لیے اپنے لیے کفارہ دینا، اس کی سینکٹیفیکیشن اور اس کے خاندان کے لیے کفارہ دینا، بنی اسرائیل کی قوم کے لیے کفارہ دینا، پھر خیمہ اجتماع کی ساری چیزوں کے لیے کفارہ دینا، ان کو پاک ٹھہرانا۔ تو مسیح خداوند کی کفارہ بخش زندگی نے کتنا آسان کر دیا ہے ایک مسیحی کے لیے کہ وہ سال کی کسی بھی خاص دن میں، ہفتے میں، کسی بھی خاص دن میں اس چیز کے لیے باؤنڈ نہیں ہے کہ یہ تمام تر ریچول اینڈ رائٹس اسے پرفارم کرنا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، تبھی اسے کفارہ بخش زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کام وہاں پر عبرانی قوم کو، یہودیوں کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا وہ خدا یکساں خدا ہے۔ وہ آج بھی مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے یہی توقع کرتا ہے کہ ہم ان تمام کاموں سے کنارہ کر دیں، ہم ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں، اور جو قربانی دی جاتی تھی وہ ابھی جیسے بات کی ہم نے، وہ برے نے، مسیح یسوع نے اس قربانی کو، قربانی کا وہ برا برے، اور انہوں نے اس قربانی کے کام کو پورا کر دیا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خود سردار کاہن ہوتے ہوئے اس پاک خون کو، برے کے لہو کو لے کر خدا کے پاک ترین مقام میں جا پہنچے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسیحیوں کے لیے خدا یسوع مسیح کی کفارہ بخش زندگی کے توسط سے یہ ممکن ہوا ہے کہ سال ہر سال کی جو قربانیاں ہیں ہمیں ان کے لیے پابند نہیں کیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کفارہ بخش جو زندگی ہمیں عطا ہوئی ہے خدا یسوع مسیح کے قیمتی خون کے بہائے جانے سے، یہ فار ایور ہے۔ جی تو اگر ہم اس کفارہ بخش زندگی سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور اس کفارہ بخش زندگی کے اقراری نہیں ہیں، تب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور خداوند یہی چاہتے ہیں کہ بے شک قربانی ایک ہی دفعہ دے دی گئی ہے، لیکن آج کے وقت میں میرے لیے اور آپ کے لیے قربانی دینا بھی ضروری ہے، اور وہ قربانی وقت کی صورت میں ہے۔ جب خدا کا وقت ہو اور ہمارے اپنے کام ہوں تو ہمیں اس میں کس کو قربان کرنا ہے۔ بہت سی دفعہ میں اس بات کو دیکھتا بھی ہوں، لوگ کہتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں پہلا اولین درجہ خدا کا ہے، لیکن جب اس کو عملی طور پر کر دکھانے کا وقت آتا ہے تو وہ اس وقت میں خدا کا چناؤ نہیں کرتے ہیں، وہ کچھ اور چیزوں کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ لوگوں کے قول و فعل میں تضاد پائے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ فرمائیے گا کہ روزہ کس طرح سے مؤثر ثابت ہوا ہے؟ کیا کوئی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو اس کا ہے کہ کسی جگہ پر یا کسی خاص موقع پر روزہ رکھا گیا، اس کے کیا اثرات نکلے، مثبت اثرات، یا روزہ رکھنے سے کیا کچھ بہتر حاصل ہوا جو نہیں ہو سکتا تھا، اور روزہ رکھنے کے سبب سے وہ ٹارگٹس اچیو ہو گئے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایسے تو بے شمار واقعی ہمیں کلام مقدس میں سے ملتے ہیں، لیکن ایک جو میرے دل کو بہت بھا جاتا ہے، میں برکت پاتا ہوں اور دلیر ہو جاتا ہوں، وہ عصر کا روزہ ہے جی۔ عصر جس کا ذکر ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، ایک بالکل غریب خاندان سے اور بے بسی کی حالت سے خدا نے اس کو چنا اور ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں پر خود عصر نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ گئی، ایک اچھا لائف سٹائل خدا نے عصر کو دیا، اور اس موقع پر، اس سٹیٹ پر وہ اپنے لوگوں کو نہیں بولی، کیونکہ اس کے لوگ ابھی بھی اسی
دشواری میں، اسی مشکل میں، اسی مصیبت میں وقت گزار رہے تھے. اور جب حکم جاری ہوا کہ تمام عبرانی لوگوں کو کاٹ دیا جائے، انہیں مار ڈالا جائے، تو اس بات پر آصر نے بڑی انیشیٹو اور دلیری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے اب میں سیٹ ہو گئی ہوں، میرے معاملہ تو اچھے ہوں گے، باقی جانے ان کا خدا ان کے ساتھ ہے. اور موسٹلی آج بھی اس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اگر خدا مسیحی قوم میں سے کسی کو سرفراز کر دے تو وہ اپنی زندگی کو، اپنے خاندان کو انجوائے کرتا ہے، اور باقی ان لوگوں کو وہ بھول جاتا ہے جن کی ذمہ داری خدا نے اس کو دی ہوتی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر آستر کے وقت میں روزہ جو ہے ملکی حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جن پر موت کا فتویٰ دیا جا چکا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، کیا ممکن ہے آج کے اس دور میں کوئی مرد خدا، کوئی نوجوان، کوئی ایسا شخص جو خدا کی قربت میں رہتا ہو اس چیز کے لیے اسٹرگل کرے اور لوگوں کو اس چیز کے لیے مانوس کرے، لوگوں کو اس چیز کے لیے قائل کرے کہ وہ بھی روزہ رکھیں، اور اگر اپنے گرد و پیش میں کوئی گناہ بدی محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے خدا ان کے حضور گریہ زاری کریں؟ کہ ایسا کرنے سے حالات آج بھی تبدیل ہو سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آج بھی ہو سکتے ہیں. اور جس طرح آصر نے اپنی قوم کے لیے 3 دن کا روزہ رکھا، اور وہاں پر صرف آصر نہیں، وہاں لکھا ہے آصر کی سہیلیاں اور مردکی تک یہ پیغام پہنچایا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو بھی بتا کہ ہم سب یونائٹ ہو کر، متفق ہو کر خدا کے حضور میں 3 دن کا روزہ رکھیں گے. بس اب کیا شرط ہے کہ 3 دن سے ہی حالات بدلیں گے یا اور بھی حالات نکل سکتے ہیں؟ نہیں، 3 دن سے نہیں. آپ اگر نینوا کے لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے بھی خدا کے حضور میں روزہ رکھا اور خاکساری کو اپنایا، اور خدا جو کہتے ہیں کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات قائم رہے گی، آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن خدا کے منہ کی باتیں نہیں ٹلیں گی. اور خدا نے اس بات کو نینوا کو کہا کہ میں تباہ و برباد کر دوں گا. کہ نینوا کے لوگوں کی خاکساری کو، روزہ کی حالت کو دیکھ کر خدا نے اپنے منصوبے، اپنے ارادے کو تبدیل کیا اور نینوا اور اس کے باشندوں کو بخش دیا. یہاں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج بھی خاکسار بن کر جی دعا کی جائے، روزہ رکھا جائے، تو وہ حالات جو یکسر تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں؟ بے شک ہو سکتے ہیں. اگر میں اس میں تھوڑی سی معاونت کرنا چاہوں گا، تھوڑی سی میرے اپنا جو بات میں کمی محسوس کرتا ہوں، ذاتی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ بہت مسیحیت خادموں کی اور مختلف ڈینومینیشنز کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کی درستگی کے لیے کوئی بھی ایسا مثبت کام کرتا ہوا نہیں نظر آتا. موسٹلی نوجوان کرتے نظر آتے ہیں. اور میں اس میں انکریج کرنا چاہوں گا، اگر ہم بائبل کے کرداروں میں سے کسی ایک کردار کو دیکھیں، جیسے بھی آصر کا ذکر کیا ہے، آصر نے انیشیٹو لیا ہے اور اس نے اس بات کو خدا کے حضور میں ٹھہرایا. آئیں، میں دعوت دیتا ہوں کہ آج ہم میں سے بھی کئی نوجوان متفق ہو کر ایک کام کے لیے خدا کے حضور میں روزہ کی حالت کو اختیار کریں، اور خدا نہ صرف اس جگہ کو، آپ کے علاقے کو، آپ کے شہر کو، بلکہ دنیا کی انتہا تک یسوع کے نام کی پرچار اور کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس پروگرام کے آخر میں کائنڈلی فرمائیے گا کہ کوئی 2-3 مین ایلیمنٹ کیا ہونے چاہیے جن کے لیے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، مسیحی قوم کو جاگنے کے لیے یا ان کو بیدار کرنے کے لیے جو بہت بنیادی 2-3 نکات ہو سکتے ہیں ان کو بیان کریں جس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم اس پریکٹس کو جو ہے وہ کر سکیں، اور روزہ کی حالت میں اگر ہمارے لیے آسمانی دروازے بند ہیں تو ان کو کھولنے کے لیے کچھ چارہ کیا جائے. فرمائیے گا کن خاص چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ روزہ رکھ کر ہم خدا ان سے مانگ سکیں؟ جی، اس میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجھے خود کی ترقی کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے اور مسیح میں جڑ پکڑنے کے لیے روزہ کی حالت کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر مجھے اپنے ارد گرد کے ان تمام مسائل کو جو ہماری قوم میں موجود ہیں اور لوگ درپیش ہیں، اسے ہم ان چیزوں کو خدا کے حضور میں رکھ سکتے ہیں. اور اس بات کے لیے خدا، جیسے بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی مسیحی قوم میں جو تعلیمی مواد کا فقدان ہے، ہم اس بات کے لیے خدا کے حضور میں روزہ کی حالت میں ٹھہر سکتے ہیں، متفق ہو کر روزہ کی حالت کو اختیار کر سکتے ہیں کہ خدا ہماری قوم میں تعلیم کا شعور اور بڑھ جائے. اور شکر گزار ہیں ابھی بھی کافی زیادہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں بہت سے لوگ ابھی بھی اس سے ناواقف رہ گئے ہیں. میں آپ کے توسط سے اس گفتگو کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے اسپیسیفکلی خدا ان کے حضور میں جو کہ دیر از اے ڈائر نیڈ
کہ ان کی سخت دلی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان سخت دل ہیں، اور یقیناً اس چیز کے لیے ہمیں خدا کے حضور میں جھکنا ضروری ہوگا۔ میں اس پروگرام کے توسط سے جتنے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تمام عزیزان من کو یہ درخواست کروں گا کہ اس لینٹ سیزن میں جب آپ روزے رکھ رہے ہیں، کائنڈلی اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں اپنی نوجوان نسل کے لیے، تعلیمی ترقی کے لیے ضرور خدا کے سامنے جھکیں، اپنے آبجیکٹیوز میں اس چیز کو شامل کریں، اپنا بزنس کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھیں، اور سب سے ضروری ہے جو دور حاضرہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں سے سخت دلی جائے۔ اس سخت دلی نے خاندانوں کو تباہ کر رکھا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کے حضور عاجز ہوں، خاکسار ہوں، تاکہ خداوند اپنے حضور سے ان بند دروازوں کو کھولے جو ہمارے لیے برکات کا وسیلہ اور سبب ٹھہر سکتے ہیں۔ بس تھینک یو سو مچ، آج کی خوبصورت گفتگو کے لیے میں دل سے شکر گزار ہوں۔ آئیے اس سارے پروگرام کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں اور دعا کریں۔ آسمانی خداوند، بزرگ باپ یسوع مسیح کے نام میں آپ کی تمجید، تعریف اور ستائش کرتا ہوں۔ میرا دل بہت شکر گزاری اور شادمانی سے بھرا ہے۔ آپ نے اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کیا۔ میری دعا ہے خدا ان تمام تر لوگوں کے لیے جس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آسمانی خداوند اپنی قربت نصیب کیجیے گا اپنے لوگوں کو، تاکہ خداوند جو لوگ روزہ کی حالت میں ہیں وہ اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے اٹھیں، ان موٹیوز کو خداوند کے سامنے پیش کریں، تاکہ جیسے آستر نے اپنی قوم کے لیے قربانی دی اور روزہ کے توسط سے اس قوم کو بیدار کیا اور آزاد کیا، خداوند آپ کی منت ہے جتنے اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کی حضوری سے برکت و سلامتی کو مانگتا ہوں۔ انہیں توفیق عطا فرمائیے گا، اپنی قوم کے لیے جاگیں۔ خدا بہت سے ایسے لوگ اٹھیں جو اس بات کو عام کریں کہ ہمیں اس کے حضور خاکسار بن کر دعا کرنے کی ضرورت ہے، روزہ کی حالت میں خدا کی قربت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آسمان کے خدا کے لیے اس کے حضور سے ہمارے لیے سلامتی، فضل اور نئی تازگی نازل ہو۔ اس مسیح کے نام میں آمین۔ شکر گزار ہیں آج کے سارے پروگرام کے لیے۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر ریاض یوسف کو اجازت دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے پروگرام میں، جب آسمان سے جواب آئے، اونلی آن جرمیا ٹیلی ویژن۔